अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से उनकी हुकूमत के खिलाफ होने वाली मुबैना आलमी साजिश के बयानिए को आज एक धचका लगा। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसने हालिया दिनों में बर्पा होने वाले सियासी भूचाल का मंजरनामा वाज़े कर दिया। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक हुकूमत की जानिब से लगाए जाने वाले इल्ज़ामात और बयानात की तफसीली वजाहत आज सामने आई। इमरान खान की जानिब से आलमी साजिश का बयानिया हो, अमरीकी फौजी अड्डे और उनका एब्सोल्युटली नॉट कहने का दावा हो, इन तमाम मौज़ूआत पर पाक फौज के तर्जुमान ने आज बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दिया, जिनके बकौल ना कोई आलमी साजिश हुई जिसका कोई किसी भी एलामिया में जिक्र नहीं है, ना ही किसी ने हमसे अड्डे मांगे और ना ही फौज को जो किसी को जो है वो NRO दे सकती है। फौजी अड्डों का किसी लेवल पे मुतालबा भी नहीं किया गया, लेकिन जैसा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा वही मौक़िफ़ फौज का भी होता। कोई ऑप्शन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ना दिया गया ना सामने रखा गया। जैसे मैंने कहा, एलामिये के अंदर बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि क्या था और क्या नहीं था। उसके ऊपर आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं अगर कहीं उधर कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ है क्या उस एलामिये में, मेरा नहीं ख्याल। DGISPR ने यह तस्दीक ज़रूर की कि एक मरासला आया था जिस पर डिमार्च किया गया और डिमार्च सिर्फ साजिश की वजह से नहीं होती, इस मुतालिक सिफारती चारजोई होती है जो हुई। दिए जाते हैं डिमार्च, सिर्फ साजिश पे तो नहीं दिए जाते। डिमार्च के कई रीजंस होते हैं। आप मुल्क की जिस तरह उस एलामिये में लिखा हुआ है कि अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज़ की गई है, उस एलामिये में लिखा हुआ है कि जो बातचीत की गई है वो इंटरफेरेंस के मुतरादिफ है, सो उसके ऊपर डिमार्च दिया जाता है। दैट इज़ अ डिप्लोमेटिक प्रोसीजर। और उसी के ऊपर जैसे मैंने कहा कि जो यही वो अल्फाज हैं जिनके ऊपर अग्री किया गया और उनके मुताबिक डिमार्च दिया गया। पाक फौज के तर्जुमान की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक वज़ीर आज़म के इस खदशे की भी नफी की गई जिसकी बुनियाद पर वो अपने मुखालिफिन की जानिब से किसी से NRO लेने का इल्ज़ाम लगाते रहे हैं और लगा भी रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये बावर भी कराया कि फौज का सियासत में कोई किरदार है ना होगा, जबकि आर्मी चीफ का भी एक्सटेंशन लेने का कोई इरादा नहीं। फौज किसी पोजीशन में नहीं है किसी को NRO देने की। फौज कौन होती है किसी को NRO देने वाली और किस तरह की? देयर इज नो सच थिंग। सो ये न्यूट्रल या ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हमारा कोई लेना देना नहीं है सियासत से। बातें करते थे कि कॉल्स आती हैं तो फ़ोन आते हैं। आज कोई कह रहा है, अगर कोई एविडेंस है कि जी हमने किसी किस्म की मुदाखलत की है तो सामने ले आए। अवाम और सियासी पार्टियों से ये दरख्वास्त है कि फ़ौज को सियासत में मत घसीटें। हम इससे बाहर रहना चाहते हैं, हमें इस डिस्कोर्स से बाहर रखें। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज नाइदर सीकिंग एन एक्सटेंशन नॉर विल ही एक्सेप्ट एन एक्सटेंशन। नो मैटर व्हाट, ही विल बी रिटायरिंग ऑन द 29th of November 2022। गुज़श्ता शब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मुल्क के एटमी प्रोग्राम से मुतालिक भी एक बयान सामने आया। उन्होंने एक मौक़िफ़ दिया जिसके मुताबिक ये वाज़े कर दिया गया है कि इस मुतालिक आज जिस तरह DGISPR ने कहा कि एहतियात से गुफ्तगू करनी चाहिए और इन असासों को कोई ख़तरा नहीं, ना ही ये किसी एक सियासी जमात से मुंसलिक हैं पाकिस्तान के एटमी असास। हमें इस चीज़ के बारे में थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में बात करते हुए। एज़ फार एज़ हमारी सियासी क़यादत इस कंसर्न, ये न्यूक्लियर एसेट्स किसी एक सियासी क़यादत के साथ मुंसलिक नहीं है। इस वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ के बाद भी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान बादियो नज़र में आलमी साजिश से मुतालिक अपने बयानिए पर जो हमें नज़र आ रहा है वो डटे हुए हैं, क्योंकि जब DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी तभी साबिक वज़ीर आज़म ने अपनी एक ट्वीट में असम्बली से मुस्ताफ़ी होने वाले अराकीन को बैरूनी मुदाखलत से कायम होने वाली हुकूमत को ना मानने पर खिराज तहसीन पेश किया। लेकिन साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपने ट्विटर पैगाम में DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कौमी सलामती कौंसिल की प्रेस रिलीज़ की तौसीक करार देते हुए कहा कि पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत से मुतालिक जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात कराई जाएं ताकि मालूम हो कि इस मुदाखलत के पीछे किरदार कौन से हैं और किसको फायदा हुआ। दूसरी जानिब अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में DGISPR के मौक़िफ़ का खैर मकदम करते हुए कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग जल्द बुलाने का फैसला हो चुका है, जिसमें उस वक्त के एम्बेसडर अमेरिका में जिन्होंने ये मरासला तहरीर किया, एम्बेसडर असद मजीद को भी बुलाया जाएगा ताकि ख़त वाले मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सके। उनका मजीद ये कहना था कि इस वक्त मुल्क को संगीन माशी चैलेंजेस का सामना है और ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से घट रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी अपनी एक ट्वीट में DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जमहूरियत के लिए उसे ठंडी हवा का झोंका करार दिया और ये कहा कि ये सिर्फ इदारों की नहीं बल्कि सबकी जिम्मेदारी है कि वो जमहूरियत, आइन और कानून
قانون کی پاسداری کرے. تمام صورتحال پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے تحریک انصاف کے سینئر سابق وفاقی وزیر عمر ایوب صاحب نے, جبکہ آگے چل کر نون لیگ کے سینئر رہنما اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین رانا تنویر صاحب ہمیں جوائن کریں گے, اور اقوام متحدہ میں سابق مستقل مندوب اور نامور سفیر ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ بھی ہمیں جوائن کریں گی. عمر ایوب صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سر, پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریسر میں 2-3 چیزیں بڑی واضح ہو گئی. ایک تو ایبسولوٹلی ناٹ کا انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی ہوا ہی نہیں ہے, نہ انہوں نے اڈے مانگے ہیں, اور اس بات چیت کو جو ہے وہ بند اس لیے ہونا چاہیے کہ اگر اڈے مانگے جاتے تو ہم بھی یہی کہتے ایبسولوٹلی ناٹ. دوسرا جو انہوں نے یہ کہا کہ جی سازش کا کوئی سازش تھی نہیں, اور نہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی اعلامیے میں سازش کا کوئی ذکر ہے. ساتھ ہی انہوں نے جو ایٹمی اثاثوں کے غیر محفوظ ہونے کی عمران خان صاحب کی کل کی سپیچ تھی, اب اس سے تو یہ ہے کہ جتنی کلیئرٹی سے انہوں نے جواب دے دیے ہیں, تو تحریک انصاف ایک جو بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی اس میں سے تو ہوا نہیں نکل گئی. اب کیا آپ عوام کے پاس کیا مقدمہ لے کے جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عادل صاحب بہت شکریہ. میں اپنی بات کا گفتگو یہاں سے شروع کروں گا کہ چیئرمین ماؤ نے اپنے سے ایک سوال پوچھا اور خود ہی جواب دیا. انہوں نے پوچھا کہ واٹ از دی آرمی, اور اس کا جواب انہوں نے کہا کہ دی آرمی از دا پیپل ان یونیفارم, کہ فوج کیا ہے. پھر انہوں نے کہا عوام کو آپ وردی پہنا دیں تو فوج ہے. اپنی بات کرتا ہوں. میری والدہ کے اور والد سے دونوں طرف سے 5 پشتیں ایک فیملی کی فوج میں, دوسری طرف سے 4, تو پوری کی پورا خاندان ہمارا فوجیوں کا خاندان ہے. ایک چیز. دوسری چیز سب سے اہم میں بات کرتا چلوں کہ جو جنرل صاحب نے بات کی ہے وہ اسی چیز کی توثیق کر رہا ہے, جس طرح کہ فواد چودھری صاحب نے درست ٹویٹ کی ہے کہ اس اعلامیہ میں آپ دیکھیں انٹرنل انٹرفیئرنس کیا ہوتی ہے. ایک بیرون ملک کو پاور کو کیا وہ حق حاصل ہے کہ وہ انٹرنل انٹرفیئرنس کرے, اور کن چیزوں میں وہ انٹرنل انٹرفیئرنس کر رہا تھا. اس کے ساتھ پھر جو کڑی سے کڑی ملائیں, اس کے ساتھ کیا چیزیں ہوئیں جہاں پہ ان کو امبیسڈر کو بلا کے ڈیمارش دیا گیا. ڈیمارش تنبیہ ہوتی ہے, وارننگ ہوتی ہے. وارننگ آپ کس کو کرتے ہیں؟ تو وہ چیزیں ساری کی ساری کڑی ملائے تو ایگزیکٹلی جو پی ایم عمران خان صاحب, سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے رہے, بالکل اس کی توثیق ہوتی ہے. نمبر 1. دوسری اہم چیز کہ جو ہماری ڈیمانڈ ہے, جو ڈیپٹی اسپیکر صاحب نے اور ایکٹنگ اسپیکر قاسم سوری صاحب نے, انہوں نے سیل کر کے وہ چیف جسٹس صاحب کو بھیجا ہے مراسلہ, اور انہوں نے کہا جی آپ اس پہ ابھی جوڈیشل انکوائری کریں, اور یہ ہماری ڈیمانڈ ہے, بالکل ہونا چاہیے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. اور تیسری چیز, اہم چیز یہ ہے کہ ہمارا جو موقف ہے وہ تو ہمارا دن بدن سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے. ہمارا موقف کیا ہے؟ عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں؟ پاکستان میں خدا ارادیت, پاکستان میں ایک سٹرونگ گورنمنٹ, وہ ہم لوگ چاہتے ہیں. تیسری اہم چیز جو اس وقت کی حکومت ہے, یہ پہلے کہتے تھے کہ جی صاحب کا جو ہماری حکومت تھی سلیکٹڈ تھی, ہم اسی اسمبلی کا حصہ ہیں, تو ابھی یہ حلال ہو گئی ہے, یہ ابھی حلال ہو گئے. میرا سوال ہے یہ اسی اسمبلی کا یا حصہ ہیں, تو مطلب چاہیے یہ کہ ان کو یا اس وقت شک شبہ تھا حکومت پہ, تو ان کو تو ویلکم کرنا چاہیے تھا کہ جی ہم لوگ فریش الیکشنز میں جانا چاہتے ہیں اور اس کو ختم کریں, اور جو عوام کا مینڈیٹ ہے ڈر رہے ہیں الیکشن مینڈیٹ. اچھا, مجھے عمر صاحب دیکھیں, مداخلت کا ایک تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے واضح کیا کہ جو ان ڈپلومیٹک لینگویج یوز کی گئی تو اس زمرے میں ان کو بلایا گیا, تنبیہ جاری کی گئی کہ جی یہ مداخلت کے زمرے میں آتا ہے. اب مداخلت جو ہے وہ آگے چل کے اگر سازش نہیں بن رہی, اگر یہ ثابت نہیں ہو رہا, تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ امریکی سازش؟ مطلب اگر پاک فوج کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ کوئی سازش نہیں تھی, نہ اس اعلامیے میں اس کا ذکر ہے, تو پھر کیوں یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے؟ اس لیے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کریٹ ہو, جوڈیشل کمیشن آئے, سارے لوگ آئیں اس میں, جس طرح کہ آپ کا میمو گیٹ کا کمیشن تھا, باقی نہیں تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی یا پاک فورس کے ترجمان نے جو کہا ہم لوگ اسی کی توثیق کر رہے ہیں. ہم لوگ اسی کو, ہم لوگ کہہ رہے ہیں سازش نہیں ہے نا. ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی انٹرنل آپ کا انٹرنل, آپ کے پاس انٹرنل انٹرفیئرنس تھی, آپ کا مراسلے میں چیک کر لیں, ایگزیکٹلی وہی چیز ہے. انٹرنل انٹرفیئرنس ان انٹرنل میٹرز کیا چیز ہوتی ہے آپ کی؟ مطلب وہ یہاں پہ آ کے کسی کے ساتھ کوئی بدکلامی تو نہیں کر رہے تھے نا. ان کا انٹرنل انٹرفیئرنس ملک کے افیئرز میں کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک بہت بڑا چارج ہوتا ہے. نہیں, لیکن اگر یہ ثابت ہو رہی تھی تو پھر پاک فوج تو آپ کو یہی کہتی کہ بالکل یہ ثابت ہو رہا ہے اور ہم یہ کہنے کے لیے تیار ہیں. اگر وہ نہیں کہہ رہے
تو اس کا مطلب کہ وہ انٹرنل انٹرفیئرنس جو ہے وہ لنک نہیں ہے نو کانفیڈنس مومنٹس. دیکھیں جی یہاں پہ میں اتنا ہی کہوں گا کہ انٹرنل انٹرفیئرنس جو ہے وہ بہت واضح چیز ہوتی ہے. اسٹیٹ کرافٹ میں مجبوریاں ہوتی ہیں مختلف اداروں کی مختلف اس کی, پر انٹرنل انٹرفیئرنس واضح اس مراسلے میں لکھا ہوا ہے. اور مطلب یہاں پہ کمیونیکے جو جاری ہوا تھا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا واضح طور پہ, اور اس کمیٹی میں لیڈر آف اپوزیشن کو انوائٹ بھی کیا گیا تھا, ان کو باقاعدہ دعوت دی گئی تھی ٹیلی فونکلی, وہ نہیں آئے, وہ ان کی مرضی, جو اس وقت کے وزیر اعظم ہے. پر یہ چیز اسٹیبلشڈ ہے کہ انٹرنل انٹرفیئرنس کا لفظ وہاں پہ ہے جس کی انہوں نے انڈورسمنٹ بھی کی ہے. اور یہی, اور دوسری اہم بات, آخری چیز, جو لوگ کہتے تھے کہ جی یہ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں, وہ آج سامنے چیز آ گئی ہے کہ بالکل ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس چیز کو مطلب انڈورس کیا ہے کہ باقاعدہ انٹرنل انٹرفیئرنس کی بات ہو رہی ہے اور ڈیمارش ایشو کیا تھا. چلے عمر ایوب صاحب ایک وقت چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد سینئر رہنما سے یہ گفتگو جاری رکھیں. ویلکم بیک ناظرین. تحریک انصاف کے سینئر رہنما عمر ایوب خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمر ایوب صاحب, ایک جو ٹی جی صاحب نے ایک اور بات کی, جو کل ایٹمی اثاثوں سے متعلق خان صاحب نے کہا کہ وہ اب غیر محفوظ ہاتھوں میں, اور بڑا کلیئر کٹ ایک ریڈ لائن جو ہے پاک فوج کے ترجمان نے آج ڈرا کی کہ اس ایشو پر آپ سیاست نہ کریں, یہ جلسوں میں ڈسکس کرنے والی چیزیں نہیں ہیں. اب آج کے بعد تو نہیں کرے گی نا پی ٹی آئی والی؟ دیکھیں جی, ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا فوج کا ایک اپنا موقف ہوتا ہے, اور کیوں نہیں ہونا چاہیے, وہ نیشنل سیکیورٹی کا ادارہ ہے. اور جس طرح میں نے کہا, ہم لوگ سارے جو ہے محب وطن لوگ ہیں, اور ہمارے جو اثاثے ہیں ہم لوگ سب اس کی پروٹیکشن کے لیے, ہماری تو میں نے بتایا میرا اپنا خاندان جو ہے ہمارا تو جدی پشتی سے 5 جنریشنز نسلیں جو ہیں اسی وردی کو وہ پہن رہی ہیں اور ملک کا حفاظت کر رہی ہیں, تو اس پہ تو ہم لوگ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے, پہلی بات یہ ہے. پر باقی دوسری بات جو ہے, اہم بات ہے کہ جو ہم ایز اے پولیٹیکل پارٹی, اور جو پی ایم صاحب ایکس پی ایم صاحب نے بات کی, کل جلسے میں بھی بات کی ہے, کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, ہم لوگ واچ کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ جس وقت آپ انٹرنل انٹرفیئرنس کرتے ہیں, دیکھیں آپ کا سب چیز جب باہر ہوتی ہے, آپ کے اپارٹمنٹس, آپ کا کاروبار, سب کچھ باہر ہوتا ہے, تو آپ گرے زون میں آتے ہیں. انٹیلیجنس لینگویج میں اس کو گرے زون ہوتا ہے. ایک بلیک ہوتا ہے کہ بالکل بکا ہوا ہوتا ہے, ایک وائٹ ہوتا ہے اس کو آپ کسی قسم کا انفلوئنس نہیں کر سکتے ہیں, ایک گرے ہوتا ہے اس کو آپ مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. جس وقت آپ کوئی غیر ملکی ایجنسی آ کے انٹرفیئر کرتی ہے کسی کے ملک کے انٹرنل افیئرز میں, تو اس کی لیڈرشپ جب وہاں پہ پلیس ہوتی ہے تو وہ جو ہے وہ اس پہ پھر کوسچن سوالیہ نشان لگ جاتا ہے. لیکن عمر صاحب ایسا کہہ کے تو آپ جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو کہ ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ, ان کی کیپیسٹی پر, ان کی قابلیت پر ایک سوالیہ نشان اس لیے اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ تو ان کا کام ہے یہ چیزیں کاؤنٹر کرنا, وہ کیوں ایسا ہونے دیں گے؟ اور آج انہوں نے بڑا واضح کیا کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے, ایٹمی اثاثے بھی محفوظ ہاتھوں میں, اور پاکستان کی سالمیت کے خلاف جو ہے وہ. لیکن اگر وہ انٹرفیئرنس اتنی سیریس ہوتی تو ظاہری بات ہے انہوں نے بالکل کلیئرلی کہنا بھی تھا, لیکن یہ لوگ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر؟ دیکھیں عادل صاحب, دو چیزیں ہیں آپ کی. انٹیلیجنس ایجنسیز ہماری آئی ایس آئی ہو, آئی بی ہو, ہماری ایم آئی ہو, دنیا میں ٹاپ کی ایجنسیز ہیں, اس میں تو کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے. اہم بات جب آ جاتی ہے لیڈرشپ میں, جس وقت ایشوز آ جاتے ہیں ہماری اس وقت پولیٹیکل لیڈرشپ میں, جس وقت عمران خان صاحب نے بات کی, تو وہاں پہ پھر فورن انٹرفیئرنس کا جو عنصر ہے وہ انجیکٹ ہو جاتا ہے. اور یہی ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم, ہماری افواج یہ مضبوط سے مضبوط تر ہوں. ہم لوگ چاہتے ہیں یہ اس سے بھی زیادہ آگے جائیں اور مضبوط ہوں, اور ہم لوگ خود اپنے فیصلے کریں. اگر فورن انٹرفیئرنس اتنی سیریس ہے تو پھر ہماری فوج کیوں خاموش بیٹھی ہوئی ہے عمر صاحب؟ ہماری فوج بالکل خاموش نہیں بیٹھی ہے. دیکھیں انہوں نے اپنی چیز واضح کر دی ہے. آپ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا دیکھیں پریس کانفرنس, انہوں نے کلیئر, اور جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بھی ہے, کہ انٹرنل انٹرفیئرنس ہوئی ہے, اس کے اوپر ڈیمارچ دیا گیا ہے. دیکھیں آپ کا ایک ڈپلومیٹک لینگویج میں, آپ کا ڈپلومیسی میں فارن آفس ہو گیا یا ڈی جی آئی ایس پی آر ہوتے ہیں, ان کے پاس ایک ونڈو ہوتی ہے جس میں وہ آپریٹ کرنا ہوتا ہے انہیں. وہ ہم لوگ سیاست میں ہیں, ہمارے پاس وہ لیٹیٹیوڈ زیادہ ہوتا ہے, ان کے پاس بڑا کنسٹرینٹ ہوتا ہے, بڑے ناپ تول کے ان کو بات کرنی پڑتی ہے. مجھے ایک چیز آپ سے سمجھنے, یہ جو انٹرفیئرنس کی آپ بار بار بات کر رہے ہیں, یہ کیسے لنکڈ ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے؟ اور اگر یہ لنکڈ ہے اور اس مراسلے میں ہے تو پھر پاک فوج کے ترجمان اس پہ کیوں خاموش ہیں؟
پاک فوج کے ترجمان نے بات کی ہے کہ انٹرنل انٹرفیئرنس جو ہے وہ ہوئی ہے، وہ تو نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں ہوئی ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک جمہوری عمل تھا، جمہوری عمل تھا، کوئی سازش نہیں تھی۔ ایک سیکنڈ، جمہوری عمل تھا پر اس کو اس کڑی سے کڑی لگائی نا، وہ تو ہم سیاسی عمل میں ہم لوگ ایک چیز دیکھ سکتے ہیں، ہمارے پاس لیٹیٹیوڈ اور ہمارے پاس ابیلٹی ہوتی ہے، ہم لوگ اس کو اناؤنسیٹ کریں، ہمیں چیز نظر آ رہی ہے کہ جی 7 تاریخ کو آپ کو 1 تاریخ کو جو ہے ان کی میٹنگ ہو رہی ہے اور دوسرے دن ان کا یہ عمل جو ہے یہ سامنے آتا ہے، اس کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے، سارے لوگوں کے لنکیجز دیکھیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ کوئی چھوٹی موٹی چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ سر ایک آخری سوال آپ سے، پھر ایک انرجی سیکٹر پہ آپ سے سوال کرنا، یہ جو ایبسولوٹلی ناٹ بار بار جلسوں میں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ کیوں لوگوں کو کیا بیچنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر اڈے مانگے ہی نہیں گئے تو پھر ایبسولوٹلی ناٹ کا بیانیہ بیچنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا انٹرویو ایک ہو رہا تھا اور وہاں پہ انٹرویور نے اس وقت وزیراعظم عمران خان صاحب سے پوچھا تھا کہ پہلے آپ کو یہاں پہ اڈے دیے گئے تھے، ملک نے دیے تھے اور آپ کیا کریں گے؟ عمران خان صاحب نے ایک ہی بات کی تھی، ایبسولوٹلی ناٹ۔ اور یہی چیز ہم لوگ مطلب اس کو میں فردر بات کروں گا کہ جو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی بات کی ہے کہ فوج کا بھی یہی موقف ہے، رشیا کے حوالے سے وزٹ کا بھی ایک ہی پیج پہ تھے، انٹرنل انٹرفیئرنس کے حوالے سے بھی ایک ہی پیج پہ تھے، تو تینوں چیزیں آپ کے تین مائلسٹونز ہیں۔ کہاں پہ پھر بگڑا کہیں میں نہیں ہے، آپ کا آپ کی اس وقت کی اپوزیشن پارٹی جو فورن انفلوئنس کے نیچے ہے، ہم لوگ ابھی بھی بات کر رہے ہیں، وہ لوگ فورن انفلوئنس کے نیچے ہیں، فورن انفلوئنس کے نیچے ان کو نیچے سے نکالنا اور ان کو روکنا تو پاک فوج کا اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا کام ہے، وہ کیسے یہ ہونے دیں گے؟ عادل صاحب یہاں پہ میں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں، یہ کام پاکستان کی عوام کا ہے، اسی لیے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کریں اور وہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے رکھتے ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ الیکشنز کروانا فوج کا کام نہیں ہے، سیاستدانوں کا کام ہے۔ کس نے جتنا بھی دباؤ ان پر پڑ جائے الیکشن کس نے کہا ہے فوج کا کام ہے؟ وہ تو ہے ہی کام مطلب سیاستدانوں کا اور ڈیموکریٹک ایک سسٹم کا ہے، اور ہم لوگ یہی کہتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت عمران خان صاحب نے اسمبلیز کیوں ڈیزالو کی تھی کہ چلے جائیں، مینڈیٹ لیتے ہیں، اسی اسمبلی پہ آپ تہمت لگاتے تھے، اسی پچھلی گورنمنٹ پہ کرتے تھے، تو آ جائیں یہ غزہ اور یہ میدان کریں۔ اچھا سر آخری سوال آپ سے کہ آج ابھی شہباز شریف صاحب سے ہم مل کے آئے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 13 اپریل کو 7140 میگا واٹ کی جو کیپیسٹی کے سارے جو پاور پلانٹس تھے وہ بند کر دیے گئے، اسی لیے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ انکمپیٹنس کی ایک مثال ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ عادل صاحب فنگر ٹپس میں میرے ہیں، انہی کے مسلم لیگ نون کے دور میں جس وقت میں پاور منسٹر بھی تھا، انرجی منسٹر تھا، میرے بعد حماد تھے، یہی بات ہم لوگ ہر جگہ پہ کہتے تھے۔ 2018 میں آپ کی کیپیسٹی پیمنٹس 450 ارب روپے۔ ابھی کتنے پاور پلانٹ آپ جب گئے تھے کتنے پاور پلانٹس بند تھے؟ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، یہ بھی میری غور سے بات سنیں، 450 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹس، یعنی کہ وہ پیمنٹ جو سود اور باقی چیزوں کی ہے جو آپ نے کرنی ہوتی ہے، پلانٹ چلے یا نہ چلے، ان کے غلط کیے ہوئے معاہدے کی وجہ سے وہ کیپیسٹی پیمنٹس اٹھ کے پہلے 650 ارب پہ ہوئیں، اس سال تقریباً وہ 1250 ارب روپے پہ جائیں گی، 1250۔ لیکن آپ لوگوں نے اعلان کیا تھا کہ دسمبر 2020 تک وہ ختم ہو جائے۔ نہیں، ہولڈ آن، کیپیسٹی پیمنٹس ایک کمپلیٹلی مختلف چیز، جو پیمنٹس آپ نے کرنی ہوتی ہیں، آئی پی پیز کے ساتھ ہم نے معاہدے کیے، ہم نے وہ کم کیے، اس کے باوجود یہ کیپیسٹی پیمنٹ جاری ہیں، ان کے غلط کیے ہوئے معاہدوں کی وجہ سے کئی پلانٹس جو ہیں وہ ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے بند ہیں۔ ابھی ان پہ مطلب 18 پاور پلانٹس غیر فعال یونٹس فنی نقائص کی وجہ سے 1 سال سے بند ہیں، اور 7 پاور پلانٹ جو ہیں وہ ایندھن کی عدم دستیابی کی وجہ سے بند ہیں۔ یہ چیز منسٹری آف پاور سے آپ لے لیں، کیونکہ میں پاور کا نہیں تھا، پر مجھے بھی ایگزیکٹلی پتہ ہے، زیادہ تر پاور پلانٹ جو ہوتے ہیں سردیوں کے موسم میں وہ بند ہوتے ہیں، جس وقت وہ ٹیکنیکل ریہیبلیٹیشن ایٹسیٹرا ہوتا ہے۔ پرائیویٹ پاور پلانٹس ہیں اور اس وقت وہ انرجی پروڈیوس کرتے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے، سی پی پی اے اور منسٹری آف مطلب سی پی پی اے ان کو انڈینٹ کرتا ہے، وہ کرتے ہیں۔ بنیادی طور پہ جو ایشو ابھی آ رہا ہے، ابھی یا لوڈ شیڈنگ یا کچھ ہوگی، ان کی ذمہ داری ہے، ہماری کوئی نہیں، ہم نے ہمارے وقت میں کوئی لوڈ شیڈنگ۔ آخر میں مختصراً ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہو گئی، آپ کا موقف بھی آ گیا، کل سے آپ کا بیانیہ کیا ہوگا جلسوں میں؟ بالکل جو کل تھا، گزشتہ کل تھا کہ غیر ملکی سازش ہے۔ بالکل ہے، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں کوئی سازش، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے توثیق کی، مداخلت کا کہہ رہے ہیں، سازش کا نہیں کہہ رہے۔ بالکل
انٹرنل انٹرفیئرنس کیا ہوتی ہے؟ انٹرنل انٹرفیئرنس کیا چیز ہوتی ہے؟ بس ٹھیک ہے سر، وہ تو آپ کا موقف آ گیا. ہمارا ایٹمی اثاثوں پر بات تو نہیں ہوگی اب جلسوں میں؟ نہیں، ہم لوگ کریں گے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ لیڈرشپ کمپرمائزڈ ہے اور کمپرمائزڈ ہے اور اس کا حساب جو ہے وہ عوام دے گی. عمر ایوب صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، وقت چاہت کا، جس کے بعد پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین رانا تنویر صاحب ہمیں جوائن کریں گے. آج صبح انہوں نے چیئرمین نیب کو منگوا کر کچھ بات چیت کی اور سننے میں یہ آ رہا ہے آج جو شہباز شریف صاحب نے بھی کہا ہمیں کچھ صحافیوں کو بلا کر کہ جی نیب کو شاید ختم کیا جا رہا ہے لیکن نون لیگ کے کیسز چلتے رہیں گے. رانا تنویر صاحب ول بی ود اس آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ناظرین. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین رانا تنویر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ ہم نیب والے معاملات پہ، چونکہ آج آپ نے سمن بھی کیا تھا چیئرمین نیب کو، اس پہ بھی ہم آتے ہیں، لیکن آج جو ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی اس میں دو تین چیزیں تو بڑی کلیئر کھل کے سامنے آئیں. جو پی ٹی آئی کا بیانیہ تھا اس میں سے تو بالکل انہوں نے ہوا نکال دی، امریکی سازش والی بھی وہ دوسری بھی. لیکن ایک گلہ شاید جو ہمیں ریفلیکٹ ہوا اس پریس کانفرنس سے وہ یہ کہ اب اس وقت جو حکومت ہے وہ کھل کر واضح موقف کیوں اس کا سامنے نہیں آ رہا. جو پروپیگنڈا کمپین ایک چل رہی ہے سوشل میڈیا پر پاک فوج کے خلاف اور ان ساری چیزوں پر، آلدو مطلب مختلف جماعتوں کی یہ گورنمنٹ ہے، لیکن ایک مضبوط بیانیہ اور موقف تو آپ کی جانب سے بھی سامنے آنا چاہیے. آپ بالکل درست کہتے ہیں. میں عادل صاحب، میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی اس میں میرا حال بہت سوالوں کا جواب انہوں نے دے دیا. جو انہوں نے ایک طوفان مچایا ہوا تھا کافی دنوں سے کہ بہت بڑی سازش ہو گئی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اس کا لاجک کہ اگر انہوں نے سازش کرنی ہے، اگر انہوں نے اس پرائم منسٹر کو جس کو نکالنے کی بات کر رہے تھے اسی کے ریپریزنٹیٹیو کو، اسی کے نمائندہ گورنمنٹ آف پاکستان کا نمائندہ تھا نا، امبیسڈر، تو وزیر اعظم کے نمائندے کوئی وہ کہہ رہے تھے کہ ووٹ آن نو کانفیڈنس آپ کامیاب کروائیں. کس کو وہ کہہ رہے تھے کامیاب کروائیں؟ کیا پرائم منسٹر کو کہہ رہے تھے اپنے خلاف آپ خود کامیاب کرائیں، یا اس نمائندے کو پیغام دے رہے تھے کہ اپنی حکومت کو کہیں، یا وہ اپنے ایم این ایز جو تھے جنہوں نے ووٹ دیا؟ یہ دیکھیں، مجھے کوئی ان کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ بے تکی بات کرتے ہیں. ایک پروسیجر ہے آئینی کا اور قانونی عمل تھا جس کے ذریعے رانا صاحب بالکل اس پہ ایگری ہوں، لیکن کیا یہ باتیں جو ہیں حکومتی موقف کے طور پر سامنے نہیں آنی چاہیے؟ اب تو گورنمنٹ آپ کی ہو گئی ہے. نہیں، میں اس پہ آتا ہوں. میں دوسری بات یہ تو بالکل ہم اس کا جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے، جو اس نے کافی وضاحت کی ہے جگہ، لیکن حکومت بھی بیس پہ جو اعلان کیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے، شہباز صاحب نے، کہ ہم پارلیمانی ایک کمیٹی کے جو سیکیورٹی کمیٹی ہے اس کے سامنے یہ لائیں گے جہاں سارے سر سے چیف ہوں گے، اور وہاں پہ یہ بات آئے گی اور فارن آفس والے بھی ہوں گے. وہ باتیں ساری اس سے بھی، اور اسد مجید صاحب کو بھی بلایا جائے گا. بالکل، اسد مجید صاحب کو، یہ بات آج انہوں نے ہم سے بھی کی ہے. جی، اس کو بھی بلایا جا سکتا ہے. یہ باتیں ساری کلیئر ہو جائیں گی. دیکھیں، کانسپریسی میرے خلاف ہو رہی ہے اور مجھے ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خلاف ہم کانسپریسی کر رہے ہیں. مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی اس بات کی. یہ ایک آئینی عمل تھا. جہاں بھی یو ایس نے یا جن حکومتوں نے اس قسم کے کام کیے ہیں وہ ان کے طریقہ کار اور یہ بدل گئی. یہ آئینی طریقہ تھا جو اڈاپٹ کیا. ٹھیک، اور میں آپ کو یہ وہ ہو گیا. ٹھیک، الفر بھائی کہتا ہوں، کسی کو کوئی پیسہ دیا ہو، کسی کو صرف ان کی گورننس، ان کی اپنی گورننس، ان کی اکنامک پالیسیز، ان کی جو طریقہ کار تھا جس سے ان کے اپنے نمائندے تنگ تھے، وہ ان کو چھوڑ گئے. آج مجھے بتائیں استعفے دینے کو تیار نہیں ہیں ان کے لوگ. جس طرح انہوں نے استعفے دیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. ایک وہاں پہ ایک اسٹیریو ٹائپ فارمیٹ ایک ٹائپ کر کے ان کے دستخط کرا لیے. اب سارے اس کفیت میں 25 کے باقی سارے پریشان ہیں. 130 سے ان کے میرا 30 سے اوپر تو لوگوں نے ریزائن نہیں کیے، انہوں نے دیے نہیں. جی، 32 لوگوں نے ریزائن نہیں کیا. بالکل. اچھا رانا صاحب یہ بتائیں کہ کابینہ کب تک اور کیوں اس میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ اگر مختصراً بتائیے گا کیونکہ آپ سے بڑے 2-3 اہم سوال پوچھنے. کب تک کابینہ اناؤنس ہو جائے گی؟ پہلے تو یہ میں بتا دوں، جو آپ نے دوسرا سوال کیا تھا کہ یہ سوشل میڈیا پہ کمپین جاری ہے، یہ انتہائی اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا ادارہ جو ایک ملک کی یا پاکستان کی حفاظت کا، اس کی سیکیورٹی کا، اس کی سلامتی کا ضامن ہے،
اس کے متعلق اس طرح کمپین صرف ایک کرسی کے لیے، صرف ایک حکومت کے جانے کے لیے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کس طرح کے پاکستانی ہیں، یہ کس طرح کے محب وطن بنے ہوئے ہیں. لوگوں کو غدار کہتے ہیں اور خود یہ کام کر رہے ہیں. یا ایک ایسے ادارے کے خلاف انہوں نے ایک مضمون کمپین چلائی ہوئی ہے، اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور کرنی چاہیے ساری قوم کو. باقی رہی کابینہ کی بات، دیکھیں کابینہ میں کیونکہ الائز ہیں، ہمارے اتحادی ہیں، ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، اور میرا خیال ہے میں وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں چیزیں فائنل ہو جائیں گی، تو جب بھی فائنل ہوگی تو بن جائے گی انشاءاللہ، سامنے آ جائیں گی. اچھا ران صاحب، جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس کی چیئرمین شپ تو نارملی اپوزیشن کو دی جاتی ہے، اور جب آپ لوگ اپوزیشن، کیا یہ عہدہ جو ہے یہ چھوڑ دیا جائے گا اب جو اپوزیشن بچ گئی ہے ان کے لیے، یا رکھیں گے آپ یہ عہدہ؟ نہیں، ڈیفینیٹلی دیکھیں جب اپوزیشن بنے گی وہاں پہ، اور وہ جو ہم نے ایک بنایا ہے چارٹر آف ڈیموکریسی میں، ہم نے ایک یہ کیا ہوا ہے ایگریمنٹ کہ جو اپوزیشن ہوگی اس کو یہ عہدہ جائے گا، تو اس میں دیکھیں گے جو بھی اپوزیشن لیڈر آف دا اپوزیشن بنتا ہے یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کے مطابق عمل کیا جائے گا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اب رانا صاحب اصل سوال کی طرف آتے ہیں. چیئرمین نیب کو آج آپ نے سمن کیا، کیا بات کیا ہوئی؟ کیونکہ نیب کو ختم کرنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. نہیں دیکھیں، جو پہلے تو آپ نے یہ کہا کہ کیا باتیں ہوئی، وہ تو ہمارا ایجنڈا تھا. ہم نے جو ریکوریز انہوں نے کی ہیں، یہ جو کلیم کرتے ہیں، ایک ریکوری وہ ہے جو نیب کے انسیپشن سے جب سے بنی ہے نیب، اس سے انہوں نے کوئی بتایا کہ کوئی 800، وہ پہلے 20 کہتے تھے، آج انہوں نے 800 کوئی اور زیادہ کر دیا ہے، وہ پتہ نہیں 880 کے قریب یا کتنی، مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں. تو ان کے دور میں جو موجودہ چیئرمین ہے اس کے دور میں کوئی یہ 520 کی بات کرتے رہے، اور اب یہ کہتا ہے جی 500 ہم نے 80 کی ہے ریکوری. تو اس میں ایک تو ایمبیگوٹی تھی کہ آپ تو جو پریس میں باتیں آتی رہی ہیں، یہ یکدم جمپ کیسے آ گیا 520 سے 580 پہ، آپ 1-2 مہینے میں کس طرح چلے گئے. دوسرا یہ ہم نے پوچھا تھا کہ ریکوری جو ہیں وہ کس شعبے میں کتنی ہوئی ہیں. لیکن میرا جو اس پہ جو ایک ہے ایک تھوڑا سا ریزرویشن ہے کہ آپ نے وہ ریکوری جس کو ہم پبلک آفس ہولڈر کی ہم بات کرتے ہیں، جو عہدے داران ہیں حکومتی، ان سے آپ نے کتنی ریکوری کی ہے. کیونکہ آپ الیج کرتے ہیں کہ یہ سارا جو جس طرح انہوں نے الزام لگائے ہیں، کیس بنائے ہیں، اس کا مجھے بتائیں. یہ جو 820 ہے، جو 520 ہیں، یہ ساری ہیں، آپ نے کتنی کی ہے؟ جی ان میں پبلک آفس ٹھیک نامینل سی ہے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اصل میں وہ ہے، وہ کرپشن ہے، وہ میزر، وہ ٹیکس کا پیسہ ہے، وہ جس کی یہ بات کرتے ہیں. وہ میں بتایا نا کتنے انہوں نے لیے ہیں، الائی تو کرتے اربوں میں کہ فلاں ABC اربوں کے پیسے کھا گیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ جو فساد ہے اس کا میں جواب دیں. پھر میں نے کہا آپ پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے ہیں اس ادارے کے ذریعے، آپ ٹارگیٹڈ اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں، آپ جو ہیں وہ اینگولر کرتے ہیں، تو کراس دا بورڈ تو آپ نہیں کر رہے. پھر میں نے مثال دی کہ آپ کے پاس کیس پڑے ہوئے ہیں جو پچھلی GMC PTI کی، کیا اس میں پروگریس ہوئی ہے؟ تو ران صاحب جواب کیا تھا؟ کیا جواب سے مطمئن ہوئے آپ؟ جواب کیا تھا ان کا، مطمئن ہوئے آپ؟ بالکل جواب نہیں. میں اس نے جواب دیا کہ جی یہ وائٹ کالر کرائم ہے، اس پہ ٹائم لگتا ہے، دوسرے ملکوں میں تو ٹائم ہی نہیں اس کا ہوتا. تو میں نے کہا جو دوسرے جو ٹارگیٹڈ اکاؤنٹیبلٹی تھی، جو اپوزیشن کے لوگ تھے، ان کے لیے ٹائم نہیں تھا، وہ تو ایک سپیڈ کے ساتھ آنر فائنل سارا کچھ ہو جاتا تھا. اور یہ جو آپ کے پڑے ہوئے ہیں 4-5 سال سے، BRT ہے یا سارے یہ چینی کا سکینڈل ہے، یا نوٹس لیا ہوا ہے انہوں نے، NLG ہے یا دوائیوں کا میڈیسن کا مسئلہ ہے، تو اس میں آپ نے کیا کی ہے؟ وہ کہتے ہیں اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور اس پہ لگے ہوئے ہیں. بھائی لگے کہاں تک آپ لگے رہیں گے؟ تو دیکھیں ہم نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اکاؤنٹیبلٹی، ہم بلیو ان اکاؤنٹیبلٹی، بٹ کراس دا بورڈ، ٹرانسپیرنٹ، اور ایک فیئرنس کے ساتھ ہو. تو بس وہ، لیکن فردر ہم نے کوئی ٹائم نہیں تھا تو فردر رکھا ہے، عید کے بعد کریں گے تو انشاءاللہ اس کا بتائیں گے کہ کس طرح یہ ریکوری کس مد میں کتنی ہوئی ہے. دوسرا براڈ شیٹ کا مسئلہ تھا، اس کا وہ کہتے ہیں ہم ڈیپلی اسٹڈی کر کے آپ کو بتائیں گے. ٹھیک.
चले राना तनवीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद एम्बेसडर मलिया लोधी साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी। उनसे ये जो सो कॉल्ड अमरीकी साजिश है, जो कि आज पाक फौज के तर्जुमान ने कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं है, ना ही मरासले में साजिश का जिक्र है और ना एलामिये में जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया था उसमें भी कोई जिक्र नहीं है। तफसीली गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की बड़ी वाज़े और दो टोक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें वाज़े हो गई हैं। उसी पर हम मौक़िफ़ लेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की साबिक मुस्तकिल मंदूब एम्बेसडर मलिया लोधी साहिबा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहिबा, पहले ये बताइएगा कि ये भी वाज़े हो गया कि कोई अमरीकी साजिश नहीं, और एक और भी बड़ा वाज़े ये कहा गया कि जी एटमी असासों पर जो है बिल्कुल आप जलसों में बात ना करें, एक बिल्कुल एक रेड लाइन है। क्या कैसी ये बातें क्यों सामने आई और क्यों सामने आना ज़रूरी थी पाक फौज के तर्जुमान की जानिब से? देखें, एक बयानिया सामने आया था इमरान खान और उनकी पार्टी की तरफ से, जैसे कि आपको मालूम है, जिसमें उन्होंने ये साजिश की बात की थी कि उन्हें अमेरिकन साजिश के तहत इक़्तिदार से हटाया गया। तो मेरा ख़्याल है बहुत से लोगों के ज़ाहिर शक शुबहत थे इसके बारे में, कम से कम मेरे ज़हन में तो नहीं थे, लेकिन काफ़ी लोगों के दिमाग में थे। तो इसको क्लियर करने की ज़रूरत तो थी, और DGISPR ने, जनरल बाबर ने जिस तरह दो टोक अल्फाजों में यही कहा कि कोई साजिश नहीं थी, यानी कि उस एलानिया में साजिश का लफ्ज़ ही नहीं है, तो ज़ाहिर है अगर लफ्ज़ नहीं है तो इसका मतलब साजिश भी नहीं है। तो इस तरह की कोई कंक्लूजन ही नहीं की गई। तो ये ज़रूरी तो था, लेकिन क्या इससे ये बयानिया जो है इससे ज़ाहिर है इसको सेटबैक तो हुआ है, लेकिन क्या इससे लोग मानेंगे इस बात को या नहीं मानेंगे, ये तो आगे देखना है हमें। इसलिए मैं समझती हूँ कि ज़रूरी है कि हुकूमत ने जो ऐलान किया है, नई हुकूमत ने, कि वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है उसकी, नेशनल असेंबली की, पार्लियामेंट की, उसमें वो चाहते हैं कि ये सारा इशू जो है ये एग्जामिन हो, ताकि वंस एंड फॉर ऑल इसको दफन कर दिया जाए। मेरा ख्याल है वो भी ज़रूरी है, ये कदम लेना अहम होगा। ठीक, अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब आप इसका मेरे ख्याल है कि बड़ा बेहतरीन जवाब दे सकती हैं कि इस वक्त PTI ये कह रही है कि जी पाक फौज के तर्जुमान ने ये तो कहा कि साजिश का लफ्ज़ नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा मुदाखलत हुई है। लेकिन जो मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक बड़े वाज़े अल्फाज में कहा कि जी वो जो मुदाखलत की बात है वो उस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं कि जो अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज़ हुई है वो नहीं यूज़ होनी चाहिए थी। कितना ये बयानिया PTI का दुरुस्त है कि जी वो जो मुदाखलत की बात हो रही है वो तो हुई है, वो तो आज साबित हो गया कि वो हुई है? देखिए, मुदाखलत का माने क्या है? एक तो ये कि हमें डिस्टिंग्विश करना चाहिए मुदाखलत और साजिश में, बिकॉज इस दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है, बहुत गैप है। तो मुदाखलत तो देखें ये तो कोई नई चीज़ नहीं है, इसलिए कि आपको याद होगा, कम से कम मैं जब अमेरिका में सफ़ीर थी तो उस ज़माने में अमेरिका का बहुत दबाव होता था हमारे पे, हमारे जौहरी प्रोग्राम पे। तो वो भी तो मुदाखलत थी ना, कि ये तो हमारा अपना मसला था, ये हमारे खित्ते का और हमारी सिक्योरिटी इशू था। तो वो तो कहते रहते थे हमें कि जी आप ये न्यूक्लियर प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं, बंद करें वगैरह वगैरह। तो वो भी मुदाखलत थी, लेकिन हमने एक नहीं मानी उनकी। और ये तो हमारी मर्ज़ी है कि जहाँ हमारे इख्तलाफात हैं अमेरिका के साथ, हम अपने मुफाद के मुताबिक जाएंगे और उनको कहेंगे कि जी हम एग्री नहीं करते आपसे। तो मैं नहीं समझती कि इस तरह से अगर मुदाखलत थी, तो मुझे तो ये सवाल पैदा होता है ज़हन में कि इतनी देर क्यों लगाई थी फिर इस मुदाखलत का जवाब देने के लिए, कि हफ्ते गुजर गए और उस वक्त अगर सफ़ीर ने ये नहीं समझा मुनासिब कि वो खुद भी उसका जवाब दे सकता था ना, उसी वक्त। मैंने तो बहुत दफ़ा दिया, मेरे भी यानी कि एक्सपीरियंस में ये एपिसोड्स आए। देखिए, मैं उस वक्त थी अमेरिका में जब हमारे पे जौहरी सैंक्शंस लगे, मैं अमेरिका में थी जब 9/11 हुआ, मैं अमेरिका में थी जब हमारे जो इख्तलाफात थे अफ़गानिस्तान के हवाले से, तालिबान के हवाले से, वो काफ़ी यानी कि उस पर हमारी काफ़ी डिसएग्रीमेंट्स होती थी। तो उस हवाले से मैं समझती हूँ कि ये डिस्टिंग्विश करना चाहिए कि इसका मतलब ये नहीं कि कोई साजिश हो रही है, और अगर साजिश कोई कर रहा है तो आपका ख्याल है कि कोई सफ़ीर को बुला के वो बताएगा कि साजिश तो हमेशा खुफिया होती है ना, तो कोई बुला के तो नहीं बताता कि हम साजिश कर रहे हैं आपके खिलाफ। तो मैं समझती हूँ कि ये हकीकत पे मबनी नहीं है। बेहतर होगा
پی ٹی آئی کے لیے کہ وہ اس بیانیہ کو چھوڑ دیں اور کیمپین ایشوز کی طرف توجہ دیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایٹمی اثاثوں والی بات ہے، بطور سابق وزیر اعظم ان کا یہ سٹیٹمنٹ کہ خدا نخواستہ وہ اب غیر محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے کیونکہ سازش کے تحت جو ہے یہ امپورٹڈ گورنمنٹ آ گئی ہے، ان کے ہاتھوں میں وہ محفوظ نہیں ہے، لیکن بڑا اسٹرانگ ریئیکشن آیا اداروں کی جانب سے. کیوں اس پر اسٹرانگ ریئیکشن، اور اس کو انٹرنیشنلی کیسے عمران خان کے بیان کو پرسیو کیا ہوگا؟ دیکھیے عادل، یہ ایک بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے، اور آپ کو پتہ ہے جو ہمارے مخالفین ہیں، جو ہمارے حریف ہیں انٹرنیشنلی، وہ تو چاہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی چیز سامنے آئے کہ جی پاکستان کے جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ سیف ہینڈز میں نہیں ہیں. تو یہ ہمارا اگر اپنے ہی لوگ یہ کہنا شروع کر دیں تو ظاہر ہے اس سے تو ہمارا ڈیمیج ہوتا ہے نا، ہمارے مفاد ڈیمیج ہوتے ہیں. تو اس پہ میں سمجھتی ہوں جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بالکل صحیح کہا کہ اس پہ بات چیت کرنے سے پہلے انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ کہیں غلط فہمی میں ہی بلکہ ان انٹینڈڈلی کچھ ایسی بات کر دیں جس سے کہ ہمارے جو اینیمیز ہیں اور ڈٹریکٹرز ہیں ان کے ہاتھ میں یہ چلا جائے اور وہ ہمارے خلاف استعمال کریں. سو ون ہیز ٹو بی ویری کیئرفل آن اے ویری سینسٹیو ایشو. ایبسولوٹلی. ایمبیسڈر ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین آج کے پروگرام کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. خدا حافظ. ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہ زیب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں.